मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। याद करबला सीरीज़ की 7वीं नशिस्त में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की नशिस्त का उन्वान है अमर बिन साद की आमद और इमाम आली मुकाम से मुलाकात। नाज़रीन इकराम, अमर बिन साद अपने 4000 सिपाहियों को साथ लेकर जब सरजमीन करबला पर पहुंचा तो उसने अपने एक आदमी को इमाम आली मुकाम के पास भेजा कि जाकर पूछो कि वो क्यों तशरीफ लाए हैं। हजरत इमाम आली मुकाम ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे शहर कूफा के लोगों ने खत लिख लिख कर बुलाया है, अगर तुम्हें मेरा आना पसंद नहीं है तो मैं वापस मक्का चला जाता हूँ। अमर बिन साद को जब ये जवाब मिला तो उसने कहा कि मेरी भी ये तमन्ना है कि मैं किसी तरह इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम से जंग करने से बच जाऊं। अमर बिन साद ने इब्ने ज़ियाद को ये बात लिख भेजी कि सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अहले कूफा से बेजार हैं और वापस मक्का जाना चाहते हैं। नाज़रीन इकराम, इब्ने ज़ियाद ने लिखा कि तुम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर पानी बंद कर दो, उन्हें और उनके साथियों को मजबूर करो कि वो यजीद की बैत करें। अगर वो यजीद की बैत कर लेते हैं तो उसके बाद हम सोचेंगे कि हमने क्या करना है। अमर बिन साद को जब इब्ने ज़ियाद का खत मिला तो वो समझ गया कि इब्ने ज़ियाद को अमन और सलामती मंजूर नहीं है। अमर बिन साद के आदमियों ने अमर बिन हुजाज की क़ियादत में सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले का पानी बंद कर दिया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुक्म पर हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने साथ 20 सवारों को लिया और पानी लेने के लिए रवाना हो गए। अमर बिन हजाज के सिपाहियों ने रोकना चाहा, लेकिन हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो पानी लाने में कामयाब हो गए। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अमर बिन साद को पैगाम भेजा कि मैं आज रात तुमसे मिलना चाहता हूँ। अमर बिन साद ने आपकी ये बात मान ली और रात के वक़्त अपने 20 सवारों को साथ लेकर आया। सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी अपने 20 आदमियों को लेकर रवाना हो गए। फिर दोनों ने अपने अपने साथियों को अलग करके अलहदा में मुलाकात की। उस गुफ्तगू को कोई भी ना सुन सका। इस गुफ्तगू के मुतल्लिक़ 2 रिवायतें हैं। पहली रिवायत ये है कि सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अमर बिन साद को 3 बातों की पेशकश की। पहली रिवायत ये है कि सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अमर बिन साद से कहा कि हम लश्कर छोड़कर दोनों इब्ने ज़ियाद के पास जाते हैं। तब अमर बिन साद ने कहा कि इब्ने ज़ियाद मेरा गढ़ तबाह और बर्बाद करके गिरा देगा। सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें इससे बेहतर गढ़ तामीर करवा के दूंगा। अमर बिन साद ने कहा कि इब्ने ज़ियाद मेरी माल दौलत लूट लेगा और सब कुछ छीन कर कब्जा कर लेगा, मेरी ज़मीन और जायदाद जब्त कर लेगा। सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं हिजाज में इससे बेहतर ज़मीनें और जायदाद और माल दौलत तुम्हें अता करूंगा। लेकिन अमर बिन साद इस बात पर राजी न हुआ। नाज़रीन इकराम, दूसरी राय ये है कि आपने मुतालबा पेश किया कि मैं जहां से आया हूं वही वापस जाने दिया जाए, यानी मक्का में, या हम दोनों यजीद के पास चलते हैं और मैं जाकर खुद उसको समझाता हूँ। और तीसरा ये था, या तुर्कों से जंग करने के लिए सरहद पर भेजा जाए। अमर बिन साद ने ये बातें इब्ने ज़ियाद को लिख भेजी और साथ ये लिखा कि अल्लाह ताला ने आग का शोला बुझा दिया है
اور امت کے اس معاملے کو سلجھا دیا ہے۔ اب اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ میرے خیال میں اب اس معاملہ کو ختم ہو جانا چاہیے۔ ناظرین اکرام، عمر بن سعد کی کوشش تھی کہ وہ کسی طرح سیدنا امام حسین علیہ السلام کے قتل سے بچ جائے، لیکن مال و دولت اور حکومت کی ہوس نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیا تھا۔ ناظرین اکرام، خط پڑھ کر ابن زیاد نے بھی یہی سوچا کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ان 3 مطالبات میں سے ایک کو مان لیا جائے۔ اس وقت ابن زیاد کے پاس شمر ذی الجوشن بیٹھا ہوا تھا۔ ابن زیاد نے جب اس کے ساتھ یہ باتیں ڈسکس کی تو شمر ذی الجوشن کھڑا ہو گیا۔ اس بدبخت نے کہا کہ اے ابن زیاد، تم بیوقوف ہو، ابھی وہ تمہاری گرفت میں ہیں، تمہاری زمین پر اترے ہوئے ہیں، اگر ابھی وہ یہاں سے چلے گئے تو پھر زندگی بھر تم ان پر قابو نہیں پا سکو گے۔ خدا کی قسم، اگر وہ تمہاری اطاعت کیے بغیر، تمہارا حکم مانے بغیر چلے گئے تو پھر عزت اور قیادت انہی کی ہوگی، ذلت اور رسوائی تمہاری ہوگی۔ ان کو ایسا موقع نہ دو، عاجزی اور کمزوری نہ دکھاؤ، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی تمہارے حکم پر سر جھکا دے، اس کے بعد تمہاری مرضی ہے، تمہارا اختیار ہے کہ تم ان کو معاف کرو یا سزا دو۔ خدا کی قسم، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ امام حسین پاک اور عمر بن سعد اور لشکری رات رات بھر جا کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا، شمر ذی الجوشن، تم نے بہت اچھی رائے دی ہے۔ ابن زیاد نے شمر ذی الجوشن کو خط دے کر بھیجا اور خط میں لکھا تھا کہ اگر سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی ہماری بات مان لیں تو بہتر ہے، اور اگر وہ ہمارا آرڈر نہیں مانتے تو ان کے سر قلم کر دو، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑاؤ تاکہ وہ دنیا کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ اور پھر ساتھ یہ حکم بھی دیا کہ اگر تم ہمارا آرڈر نہیں مانتے تو فوج کی سپرویژن شمر کو دے دو۔ اور پھر ساتھ لکھا کہ عمر بن سعد، میں نے تمہیں امام حسین علیہ السلام کو بچانے کے لیے یا ان کا سفارشی بننے کے لیے نہیں بھیجا ہے کہ ان کی سلامتی چاہو۔ اگر امام حسین علیہ السلام کے ساتھی ہماری بات نہیں مانتے تو ان سے جنگ کرو، کیونکہ وہ باغی ہیں، وہ ریبل ہیں۔ ان سب کے سر کاٹ کر میرے پاس بھیجو اور امام حسین علیہ السلام کی لاش کو گھوڑے تلو روندو، کیونکہ وہ اسی کے مستحق ہیں۔ ناظرین اکرام، شمر ذی الجوشن جب یہ خط لے کر عمر بن سعد کے پاس پہنچا تو عمر بن سعد نے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، تو یہ کیا خبر لے کے آیا ہے؟ اور مجھے معلوم ہے کہ تم ہی نے ابن زیاد کو یہ مشورہ دیا ہوگا۔ تب شمر ذی الجوشن نے کہا، اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کیا تم امام حسین پاک سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو یا فوج کی کمان مجھے سپرد کرتے ہو؟ تب عمر بن سعد نے کہا کہ میں فوج کی کمان کبھی تمہارے سپرد نہیں کروں گا، میں حسین پاک پر حملہ کرنے لگا۔ ناظرین اکرام، پھر عمر بن سعد نے 9 محرم الحرام کی رات کو یزیدی سپاہیوں کو سیدنا امام حسین علیہ السلام پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا، اور شام کے وقت یزیدی فوجی سیدنا امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آ کھڑے ہوئے۔ اب سسٹر نازیہ لیاقت سیدنا علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں
آپ سے گفتگو فرمائیں گی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نحمده ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبیہ الامین الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں جس عظیم ہستی کے بارے میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے جا رہی ہوں وہ ہیں شہزادہ رسول حضرت امام حسین کے فرزند اکبر حضرت علی اکبر علیہ السلام۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام 11 شعبان سن 33 ہجری کو مدینہ میں پیدا ہوئے۔ آپ امام حسین کے بڑے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام لیلہ بنت ابی مرہ مشہور ہے۔ تاریخ وسادت میں امام حسین کے اس فرزند کا لقب اکبر اور کنیت ابو الحسن ہے۔ علی اکبر 10 محرم سن 61 ہجری کو واقع عاشوراء میں اپنے والد گرامی اور بنی ہاشم کے دوسرے شہداء کے ساتھ شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہوئے اور امام حسین کے قبر کے نزدیک کربلا میں دفن ہیں۔ اصفہانی کے بقول آپ اپنے بابا جان حضرت علی سے بہت زیادہ احادیث نقل کرنے کی وجہ سے محدث کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ عاشوراء کے روز جب حضرت علی اکبر میدان کارزار میں وارد ہوئے تو ایک شخص نے بلند آواز میں کہا، اے علی، تم یزید کے ساتھ رشتہ داری رکھتے ہو، لہٰذا ہم اس کی پاسداری کرتے ہیں، اگر تم چاہو تو ہم تمہیں امان دیتے ہیں۔ اس پر حضرت علی نے جواب دیا کہ رسول اللہ کی قرابت زیادہ رعایت کا حق رکھتی ہے۔ بنی مقاتل کے مقام پر امام حسین کی آنکھ لگ گئی، اور آپ کی آنکھ لگی تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین کی تکرار کرتے ہوئے بیدار ہوئے۔ حضرت علی اکبر نے اس کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، اے بیٹے، مجھے اونگ آ گئی تھی تو میں نے ایک سوار کی صدا سنی اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ قوم سفر کر رہی ہے اور موت ان کے پیچھے ہے، لہٰذا اس کی اس بات سے میں سمجھ گیا کہ موت نے ہمیں پا لیا ہے۔ علی اکبر نے سوال کیا کہ اللہ آپ کو ہر بدی سے بچائے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام حسین نے جواب دیا، حق اس کے ساتھ ہے جس کی طرف سب بندگان خدا نے جانا ہے۔ امام حسین نے یہ جواب سن کر اپنے بیٹے کے حق میں دعا کی کہ اے اللہ، باپ کی طرف سے اپنے بیٹے کو عظیم اجر عطا فرمائے۔ حضرت علی اکبر نے عاشوراء کے دن بنی ہاشم کے جوانوں میں سب سے پہلے میدان میں جانے کی اجازت مانگی۔ جب وہ اجازت لے کر میدان کی طرف جا رہے تھے تو اس موقع پر امام حسین نے فرمایا کہ باری تعالیٰ، میں تجھے اس قوم پر گواہ بنا رہا ہوں جو تمام انسانوں میں ظاہری شکل و صورت اور ظاہری و اخلاقی صفات میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ یوسف کو رشک آئے وہ پیکر بنا دیا، یوسف کو رشک آئے وہ پیکر بنا دیا، پروردگار نے علی اکبر کو اکبر بنا دیا۔ نانا سے تھی جو خاص محبت حسین کو، نانا سے تھی جو خاص محبت حسین کو، اللہ نے اکبر کو ہم شبیہ پیغمبر بنا دیا۔ نیز آپ نے فرمایا کہ جب بھی ہم تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے مشتاق ہوتے تھے تو ہم علی اکبر کی طرف نگاہ کرتے تھے۔ عمر بن سعد نے علی اکبر کو میدان میں چلے جانے اور ان کو امان دینے کی بات کی تو اس پر آپ نے فرمایا کہ ہم یہ امان نہیں لیں گے، اور یوں انہوں نے ٹچ پڑا کہ میں علی کے بیٹے حسین کا فرزند ہوں، بیت اللہ کی قسم کہ ہم نبی سے زیادہ قرابت داری کا حق رکھتے ہیں۔ میں تلوار سے دشمن پر کاری ضرب لگاؤں گا اور اپنے باپ کی حمایت کروں گا، وہ بھی ایک ہاشمی اور قریشی کی تلوار سے۔ پہلے حملے میں حضرت علی اکبر کبھی دائیں کبھی بائیں لشکر پر حملہ کرتے تھے، کوئی گروہ بھی ان کے حملے کی تاب نہ لا سکتا تھا۔ کہتے ہیں اس حملے میں 120 افراد کو زمین پر گرا دیا گیا،
لیکن پیاس کی وجہ سے مزید حملے کی سکت نہ رہی تو نئی توانائی حاصل کرنے کے لیے امام حسین کی طرف لوٹ آئے اور اپنی پیاس سے اپنے والد کو آگاہ کیا۔ حضرت علی اکبر کی پیاس دیکھ کر آپ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر آپ نے اپنی زبان چسائی اور اپنے بیٹے کو اپنی انگوٹھی دی اور کہا کہ بیٹا اس کو منہ میں رکھو، اور امید ہے کہ تم جلد ہی اپنے جدے بزرگوار سے ملاقات کرو گے۔ وہ تمہیں آب کوثر سے سیراب کریں گے، جس کے بعد کوئی بھی تشنگی نہیں ہوگی۔ علی اکبر دوبارہ حملے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کی شجاعت ایسی تھی کہ کوفہ کا کوئی فرد بھی آپ سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ یوں آپ نے تقریباً اہل کوفہ کے 200 افراد کو زمین پر گرا دیا۔ حضرت علی اکبر اس بہادری سے مقابلہ کر رہے تھے کہ اچانک مرہ بن منقص کی نگاہ آپ پر پڑی تو اس نے آپ کو دیکھتے ہی کہا، اہل عرب کے تمام گناہ میری گردن پر، اگر میں اس کے باپ کو اس کے غم میں نہ بٹھا دوں تو۔ اس نے اچانک آپ کے سینہ مبارک پر وار کر دیا اور آپ اس کتاب نہ لا سکے، اور اسی اثنا میں دشمن کے دوسرے سپاہی بھی آن پہنچے اور ان کے لشکر نے ہر طرف سے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اتنے میں علی اکبر کی آواز بلند ہوئی اور انہوں نے فرمایا، اے بابا، آپ پر میرا سلام ہو، یہ رسول خدا ہیں جنہوں نے مجھے جام کوثر سے سیراب کیا ہے اور مجھے اپنی طرف بلایا ہے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت علی اکبر نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی شہادت کے بارے میں دوسرے الفاظ میں یوں بیان کیا جاتا ہے، جن کی بنا پر آپ کی شہادت برچی کے پیوست ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ امام حسین آپ کے پاس آپ پہنچے اور پھر اپنے آپ کو اپنے بیٹے پر گرا دیا اور اپنے بیٹے کے رخسار پر رکھ دیے، اور آپ نے قوم اشقیاء کے حق میں یوں بددعا کی کہ اے اللہ، اس قوم کو قتل کر دے جس نے تمہیں قتل کیا، اور پھر فرمایا، اے بیٹا، یہ قوم اپنے خدا کی نسبت کس قدر گستاخ اور بے شرم ہے، اور یہ رسول اللہ کے حرم کی توہین کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، بیٹے، تیرے بعد اس دنیا پر افسوس ہے۔ امام حسین نے علی اکبر کے خون سے چلو بھر کر آسمان کی طرف پھینکا تو اس کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرا۔ امام حسین نے علی اکبر کے لاشے کو اٹھانے کے لیے جوانان اہل بیت کو یوں حکم دیا کہ علی اکبر کے لاشے کو اٹھاؤ۔ جوانان اہل بیت نے علی اکبر کے لاشے کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھے اور ان کا جسد مبارک خیمہ شہداء کے سامنے لا کر دوسرے شہداء کے ساتھ رکھ دیا۔ زیارت ناہیہ میں امام حسین کے قاتل پر لعنت کا ذکر کچھ ان الفاظ میں ہے، اللہ نے تیرے قاتل مرہ بن منقص بن نعمان عبدی پر لعنت کا حکم دیا ہے۔ اللہ اس پر لعنت کرے اور ہر اس شخص کو ذلیل کرے جس نے اس کا ساتھ دیا اور تمہارے خلاف مدد کی۔ امام علی اکبر خاندان اہل بیت کا چشم و چراغ اور امت مسلمہ کا فخر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی تعلیمات پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ تاریخ انسانی کا خوفناک ترین حادثہ جو لبنان بیروت میں پیش آیا ہے، ہم سب اس کی تباہ کاریوں سے بخوبی واقف ہیں۔ اس حادثے میں سینکڑوں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ خواتین، بچے اور بوڑھے بڑی تعداد میں زخمی ہوئے ہیں اور علاج کے منتظر ہیں، جن کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے خوراک نہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں اور علاج کے لیے دوائیاں نہیں ہیں۔ اس وقت لبنان کربلا جیسا ہے۔ ہزاروں لوگ مشکل کی اس گھڑی میں ہماری مدد کے منتظر ہیں۔ ہمیشہ کی طرح منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن لبنان کے زخمی، بیمار اور لاچار لوگوں کے لیے امدادی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہے۔ آئیے محرم الحرام کے مقدس مہینے میں
شہدائے کربلا کے صدقے ان بے بس اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں۔ آئیے اپنے زکوٰۃ، صدقات و عطیات منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کو دیں اور اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ڈالیں۔